बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अहम ऐलानात किए गए हैं, उन्हीं पर मबनी आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आपको बताएं कि तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतनक़िदा तकरीब के खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था कि मुल्क भर में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन को 3 माह के लिए रियायत की जाएगी। ये ऐलान किया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। अब देखना यह है कि करप्शन ख़त्म करने की वो बात कर रहे हैं, माफिया को हटाने की वो बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं। और आइंदा रिलीफ के लिए भी ज़रूरी है कि माफिया और करप्शन को ख़त्म किया जाए, ये भी कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। क्या मौजूदा सिस्टम और मौजूदा निज़ाम के तहत करप्शन फ्री पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जहां हम तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे हैं और आज वज़ीर आज़म की जानिब से जो ये अहम ऐलान किया गया है कि मुल्क भर में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रियायत दी जाएगी, ये रियायत किस किस्म की होगी, कैसा रिलीफ होगा और क्या वाकई ऐसा है जैसा शहबाज शरीफ साहब ने बजट तकरीर में कहा था कि इस बजट में आवाम के लिए बहुत सारे रिलीफ पैकेजेस मौजूद हैं। थोड़ा सब्र करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होगा, उसके बाद कुछ इंसेंटिव्स आवाम के सामने आएंगे और आवाम इस बात को यकीनन मानेंगे कि इसमें आवाम के लिए रिलीफ है। बजट के हवाले से भी बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम पर यह तनकीद की गई कि IMF के साथ मिलकर बजट बना रहे हैं, तो इसमें कौन सी राज की बात है। सबको मालूम था कि हम IMF से प्रोग्राम हासिल कर रहे हैं, तो बजट भी उन्हीं की डिक्टेशन पर बनना था। एक तंजीम के बानी ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, और कई माह ज़ाया कर दिए। बाद अज़ां IMF के पास गया और IMF से महंगा प्रोग्राम हासिल किया और उसी प्रोग्राम को बाद में सियासत की नज़र कर दिया। अपने हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हमने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। क्या वाकई ऐसा है कि शहबाज शरीफ साहब जो स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, जो ऐलानात कर रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें हकीकत पर मबनी है? मुश्किल मरहला गुजर गया और पाकिस्तान बच गया। क्या इस वक्त, जिस तरह से हम अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि इस वक्त हम ज़्यादा मुश्किलात फेस कर रहे हैं, इस वक्त जो मरहला हम जिस फेस से गुज़र रहे हैं वो मुश्किल है, वो वर्स्ट है, वो बदतरीन सूरत हाल है, तो कहीं ऐसा नहीं कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि मुश्किल वक्त गुजर गया और अब आसानी ही आसानी है? अगर उनको ये आसानी लग रही है तो क्या वाकई ऐसा है कि हमने मुश्किलात जो देखी थी वही मुश्किलात थी, अब सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड चीज़ें ही आएंगी, अब सिर्फ आवाम को रिलीफ पैकेजेस ही मिलेंगे, या फिर ये तमाम तर चीज़ें ऐलानात की नज़र ही होंगी? इस हवाले से भी बात करेंगे। मंशियात एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, ये कहना है शर्जील मेमन साहब का। इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट का पैनल, फ़ारूक नवाज भट्टी साहब हैं और सज्जाद तरीन साहब हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहना चाहेंगे। लॉ एक्सपर्ट अतीकुर रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। फ़ारूक भट्टी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ सर मैं आपसे करना चाहूँगी। ओवरऑल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जितनी भी तकारीर हम देख रहे हैं, चाहे दौराए कोयटा के हवाले से हो या आज तवानाई के इस्लाहात के शोबे में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उन्होंने तकरीर की और इस तकरीब से खिताब किया, मुल्क भर में 200 यूनिट फ्री करने की बातें हो रही थी, अब 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया जाएगा। सर, आपकी नज़र में ये रिलीफ किस किस्म का होगा? देखें, जो बुनियादी बात है वो लोगों की तरफ से जो है वो दबाव बढ़ रहा था। लोग ये कह रहे थे कि जो IPPs के साथ मुआहदे किए हैं उनको जो है वो रिव्यू किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जो जिस पैकेज की ये बात कर रहे हैं कि 200 यूनिट जो है वो हम रिलीफ दे रहे हैं और इसमें रियायत दी जाएगी, तो ये रियायत जो है ये बुनियादी तौर पर जो है वो एक तरह से धोखा है। धोखा मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि बिजली पैदा करने वाली जो कंपनियाँ हैं वो उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि लोग जो हैं वो मुतबादल एनर्जी की तरफ जो है वो जा रहे हैं तेज़ी के साथ, और मुतबादल एनर्जी के हवाले से चाहिए तो ये था कि उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया जाता। अब मुतबादल एनर्जी के हवाले से जो ग्रीन मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जो वहाँ की लोकल आबादी जो है वो लगा रही है,
ان کی حوصلہ افزائی کی بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ اربوں کا گھوٹالہ ہے۔ میں گھوٹالہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے پاکستان جہاں پر جو ہے وہ بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ ان کو پیمنٹیں کی جاتی ہیں۔ آپ کا جو بجلی کا جو ہے وہ ایک پلانٹ بند ہے تو اس کی بھی آپ کو پیمنٹ جو ہے وہ یہ فوری طور پر ادائیگیاں جو ہے یہ کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ اس وقت مقامی کمپنیاں ہیں ساری، اور وہ سارے کے سارے لوگ کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ حکومت کے ساتھ، اور جو پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت ہے، ان تمام کے ساتھ ان کی جڑت ہے، اور بڑے جس کو فنانشل تعلقات کی بات آپ کہہ سکتے ہیں نا وہ ہیں۔ اور ساتھ ان کا جو یہ کہنا ہے کہ جناب کرپشن فری پاکستان، اور یہ نعرہ ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو کرپشن کی جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 200 گنا اضافہ جو ہے وہ ہو گیا ہے، اور کوئی بھی ایسا محکمہ نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ قوم کے سامنے آ کر اوتھ کے اوپر یہ کہنے کو تیار ہیں کہ پاکستان کا کون سا شعبہ ہے، کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پر جو ہے وہ کرپشن نہیں ہو رہی۔ سر انہوں نے تو اپنی بات کو جسٹیفائی کیا کہ ہم نے کہا تھا کہ 90 دن میں کرپشن فری کر دیں گے لیکن پاکستان کو، لیکن 90 دن کے اندر جتنے بڑے بڑے کرپشن کیسز سامنے آئے اس سے تو کرپشن میں اضافہ ہوا بجائے کمی آنے کے۔ اضافہ کیوں ہوا؟ اصل تو آپ نے اس کی طرف جانا، اضافہ اس لیے ہوا کہ جو کرپشن کرنے والے ہیں وہ مافیا کی صورت بن چکے ہیں، وہ اشرافیہ اور مافیا کا جو گٹھ جوڑ ہے، جن کے ساتھ جو سرکاری بابو ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ پاکستان کا مسئلہ حل کرنے میں سنجیدہ ہیں، پاکستان کیوں جا رہا ہے آئی ایم ایف کے پاس؟ پاکستان اگر آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا تو یہ فوری طور پر سوال آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا حل بڑا سمپل اور سیدھا اور سادہ سا ہے کہ ان کی جو اقتصادی ٹیم ہے ان کو بٹھائیں میرے سامنے، حل میں بتاتا ہوں کہ جو بندہ ایک دفعہ اسسٹنٹ کمشنر اسلام آباد میں آتا ہے وہ کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ میں صرف ایک شہر اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جو یہاں کا ڈی سی ہے وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ تو جو سرکاری بابو ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں، ان کے جو رشتہ داروں کے نام پر انہوں نے لیے ہیں، انہوں نے اپنے فرنٹ مینوں کے نام پر لیے ہیں۔ اگر پاکستان کے سرکاری بابوں سے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں منی ٹریل کے حوالے سے پوری ڈیٹیل منگوا لی جائے تو پاکستان کا قرضہ کیا اترنا ہے، قرضہ اترنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خزانے میں مزید جو ہے وہ پیسے بڑی بات آپ کر رہے ہیں، کون کرے گا یہ؟ کیا قانون اس کے حوالے سے کوئی معاونت فراہم کرتا ہے؟ عتیق رسول صاحب، فاروق بھٹی صاحب کی بات آپ سن رہے ہیں یقیناً، سر اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے۔ قانونی حیثیت کیا ہے اس بات کی؟ قانون اس حوالے سے کوئی معاونت پیش کرتا ہے یا قوانین موجود ہیں ان کی امپلیمنٹیشن یقینی بنائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ۔ دیکھیں فاروق صاحب نے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اہم بات کی ہے، اور ایک انتہائی بڑا اور سنگین مسئلہ جو پاکستان کو درپیش رہا ہے مسلسل اس 75 سالوں میں وہ یہی رہا کہ پاکستان کی اشرافیہ اور پاکستان کے یہ سرکاری بابو جو یہ ذکر کر رہے ہیں ان کا ایک گٹھ جوڑ تھا۔ آپ دیکھیں ایک چیز بڑی سادہ سمجھنے والی ہے کہ ایک شخص جب جاب کرتا ہے، وہ سی ایس ایس کر کے آتا ہے، جب بھرتی ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ایسٹس کیا ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنی جاب کمپلیٹ کر کے، اپنی ڈیوٹی اپنی نوکری کمپلیٹ کر کے جب وہ ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اثاثوں کی جو صورتحال ہوتی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک شخص کی طرح تنخواہ جو ہے وہ چاہے 1 لاکھ تھی، 1.5 لاکھ تھی، 2 لاکھ تھی، یا 6 لاکھ تھی، یا ایون 10 لاکھ تھی، تو اس کے مطابق کیا اس کے ایسٹ جو ہیں وہ ہیں یا نہیں ہیں، اور جس دن اس نے اپنی نوکری سٹارٹ کی تھی اور جس دن وہ ریٹائر ہو کے جا رہا ہے اس کے پاس جو فرق ہے وہ کہاں سے آ گیا؟ ایک نوکری پیشہ شخص جو ہے وہ کتنی کمائی کر لیتا ہے کہ جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں اس کے ایسٹس کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ جو جس سمت یہ اشارہ کر رہے ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی سنگین اور خطرناک بھی، اور قوانین کی جو کہ آپ بات کر رہی ہیں تو قوانین اینٹی کرپشن کے حوالے سے، جو نیب کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، دیگر جو ان کے جو ریلیونٹ مختلف قوانین ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کا اندر جو ہے وہ ایک چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے۔ اوورال اگر کوئی کرپشن کرتا ہے، اپنی اختیارات سے تجاوز کرتا ہے، چاہے وہ نیپوٹزم کے حوالے سے کرتا ہے، چاہے وہ منی جو ہے وہ انلیگل اور illicit مینز کے حوالے سے وہ عتیق صاحب آپ نیب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، نیب کا ادارہ اگر بذات خود اس ادارے کی ہم بات کریں تو وہاں پہ بھی بہت ساری کنٹروورسیز ہیں، اس ادارے پہ کون یقین کرے گا؟ اس کے اندر جتنی چیزیں چل رہی ہیں وہ آپ کے میرے سامنے ہیں۔ کیا نیب موجودہ قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی تبدیلی یا کرپشن فری پاکستان کے خواب کو پورا کر سکتا ہے؟ ویسے نیب کا ویسے عذرائے تفنن یوں سمجھ ذکر آ گیا، لیکن میں جو بات کر رہا تھا اور جو جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو
ہمارا سیاسی انتظامی یا اوورآل جو اس ملک کا نظام چل رہا ہے اس میں نہ کہیں آپ کو سچ نظر آتا ہے اور نہ کہیں آپ کو ٹرسٹ نظر آتا ہے، نہ جو قانون کے مطابق ادارے کام کر رہے ہیں ان پر کسی کا ٹرسٹ ہے، نہ وہ جو قانون کے ادارے جن کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اس پر ٹرسٹ ہے۔ عوام اس وقت جو سب سے زیادہ پریشان اور تکلیف میں ہے ان کا تمام جو آپ کے اوورآل بدقسمتی سے ادارے ہیں اور خاص طور پر قانون اور انصاف کے حوالے سے قانون نافذ کرنے والے ادارے، انصاف فراہم کرنے والے ادارے، ان کے اوپر سے اعتماد اٹھ رہا ہے۔ باقی جس طرح سے آپ ایک ادارے کا ذکر کر رہی ہیں، ادارہ جب اسٹیبلش ہو جاتا ہے، جس وقت اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو لا بنانے والے لوگ ہیں آپ ذرا ان کی گنتی کریں اور ان کے حالات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو اس طرح کے قوانین پاس کروا رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ وہ اپنی سیفٹی اور اپنے تحفظ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں سب سے زیادہ اپنی جو ہے وہ پریشانی جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جس وقت 2018 کے بعد جو گورنمنٹ بنی تھی اس کی صورتحال دیکھ لیں اور 2018 سے پہلے جو گورنمنٹ بنی تھی وہ کس کے لیے قوانین پاس کروا رہے تھے اور ان قوانین سے فائدہ کس نے اٹھایا اور نقصان کس کو ہوا ہے۔ اگر آپ یہ چیزیں انالائز کر رہے ہیں اور اسی طرح کا آپ جو ہے 4-5 سال کے جو ہماری گورنمنٹ کا سلسلہ تھا ان کو آپ انالائز کرتے چلے آئیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ادارے بنائے کیوں جاتے ہیں، کن کو فائدہ دینے کے لیے بنائے جاتے ہیں اور کن کو نقصان دینے کے لیے۔ تو لا کو جو ہے بیسیکلی میں نے یہ دیکھا ہے انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اپنے فائدے کے لیے جو طاقت میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہ استعمال کرتی ہے، یہ ہمارا انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارا سسٹم ہے۔ یقیناً یہ ہمارا المیہ ہے، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ سجاد ترین صاحب، سر جس بات کو ہم نے سٹارٹ میں بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی وہ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب تھا، ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤں پہ لگایا، آپ اس سٹیٹمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ دیکھیں اس قسم کی گفتگو یہ کوئی پہلی دفعہ میں نہیں سن رہا، میں مطلب جب سے پاکستان بنا ہے اور جب سے ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آئے اور ہم نے سیاسی شعور کو سمجھا اور سیاسی شعور کی اس سطح پر آئے جب چیزیں آدمی سمجھتا ہے تو یہ باتیں تو اس وقت کی ہو رہی ہیں۔ ہر آنے والے نے یہ کہا جی میں نے ریاست کو بچایا، ہر آنے والے نے کہا جی ہم نے ریاست کو بچایا، سیاست کو نہیں بچایا۔ صورتحال یہ ہے کہ بات کرپشن کی اور یا آپ کسی اور کی بات کر لیں، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کرپشن آپ کسی دیانتدار سے دیانتدار آدمی کو پاکستان کے اقتدار پہ بٹھا دیں، کرپشن وہ ختم نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا نظام کرپٹ ہے، یہ پورا کا پورا نظام کرپٹ ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہوگا۔ دیکھیں آئی پی پیز کی جو بات ہوئی، بجلی کی کمپنیوں پہ آپ جو مرضیہ کہتے رہیں، بجلی کا بحران پاکستان سے ختم نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آدمی آ جائے اس کو ختم نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئی پی پیز کو جب تک آپ نیشنلائز نہیں کریں گے، اس کو سرکاری تحویل میں نہیں لیں گے، یہ لوٹ کھسوٹ ختم نہیں ہوگی۔ جب تک لوٹ کھسوٹ ختم نہیں ہوگی اس وقت کسی کو ریلیف نہیں ملے گا، اور لوٹ کھسوٹ حکمران نہیں ختم کرنا چاہتے۔ دیکھیں ہمارے ہاں تو عدالتوں میں آج کے اعلان سے تو عوام خوش ہو گئی کہ ہمیں تو اب رعایت ملے گی، اب رعایت کس قسم کی ہوگی یہ نہیں پتہ۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، رعایت پاکستان میں لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ فلاں صورت سنائیں عدالت میں، اس نے نہیں سنائی تو اس ممبر نیشنل اسمبلی کو نااہل کر دیا گیا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کیا وہ عدالتیں اب یہ نہیں دیکھ رہی کہ یہی وہ لوگ تھے نا، آپ نے بھی دیکھا تھا، میں نے بھی انتخابی مہم کے دوران ہم کہتے رہے نا کہ یہ کہہ رہے تھے 300 یونٹ 200 یونٹ بجلی کے فری دیں گے، انہوں نے جھوٹ بولا، اس پر عمل درآمد نہیں کیے، تو کیا اس جھوٹ کے کوئی جھوٹا آدمی حکمران ہو سکتا ہے؟ اس کو تو نااہل ہو جانا چاہیے۔ لیکن کیونکہ نظام ایسا ہے، یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں جو کرپشن کے ادارے بنائے گئے، جو اینٹی کرپشن کے ادارے بنائے گئے، جو کرپشن کو روکنے کے لیے، وہ کرپشن کو فروغ دینے میں لیکن سر عوام کو کنونس کرنے کے لیے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے اب وہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے پہلے فری کا اعلان کیا تھا، حالات خراب تھے، 90 دن میں ہم نے کہا تھا کرپشن فری پاکستان دے دیں گے، لیکن کرپشن کیسز سامنے زیادہ آ گئے ہیں، ان میں اضافہ دکھائی دے رہا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اب ہم رعایت کا اعلان کریں، رعایت دے پائیں گے یا نہیں سر یہ بتا دیں۔ دیکھیں جو میرا خیال ہے جو اس وقت رعایت کی بات ہو رہی ہے یہ بھی عوام کے ساتھ مجھے نہیں لگتا ہے کہ مذاق ہے کہ کوئی رعایت دے پائیں گے، کون سی رعایت دے پائیں گے؟ آپ کا 50,000 کا بل ہے، تنخواہ آپ کی 25,000 ہو، آپ کو کیا رعایت ملے گی؟ اگر 5,000 کی رعایت مل بھی جائے گی تو آپ کو کیا رعایت ملے گی؟ لوگوں کی قوت خرید تو پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو آئی پی پیز کو جب تک آپ نیشنل تحویل میں نہیں لیتے، سرکاری تحویل میں نہیں لیں گے، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہاں بات کی گئی، یہاں بات یہاں بات کی گئی کہ جس سندھ کی حکومت اور آئی پی پیز سندھ کی ہے، کیا میاں منشا جو ہے وہ سندھ کی حکومت کا آدمی ہے؟ میاں منشا کے پلانٹ نہیں ہیں، لوگوں کو نہیں پتا کس کس کے پلانٹ ہیں۔ اگر آپ کہیں تو میں ایک بندے کا یہاں نام لینا شروع کر دوں گا کہ کون کس کے پیچھے ہے۔ تو یہ حکمران ایک طبقہ ہے، کسی ایک کو ہم علیحدہ کر کے نہیں دیکھ سکتے، یہ ایک طبقہ ہے جو اپنے مفادات میں بات کرتا ہے۔ اشارہ کریں سر، کنٹینیو کریں گے آپ سے ڈسکشن۔ ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐलान के बाद अब सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या वाकई आवाम को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? फरूक भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जो सजाद तरीन साहब सजेशन दे रहे थे, सर ये इतना मुश्किल मसला है कि इस पर हुकूमत कोई लाएमल तय नहीं कर रही, कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं हो रही, कोई स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं हो रही, या हुकूमत भी नहीं करना चाहती? देखिए, बुनियादी बात ये है कि बड़ी अच्छी बात की सजाद तरीन साहब ने कि जी ये खाली ये ना कहें कि जी सिर्फ जो है वो रेंटल्स वाले जो हैं वो हैं जनाब इकबाल ज़ैड अहमद है, तो मियां मनशे का भी नाम लिया, और भी बहुत सारी लंबी लाइनें हैं जो जुड़े हुए हैं हुक्मरानों से। और ये जो मुआहदे किए गए हैं ना, इसको कौमी तवील में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। ये मुआहदे ख़त्म कर दें, ये कह दें जी कि हम आपके साथ मुआहदे जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मुआहदे ख़त्म कर देते हैं तो जो वो अपना कंपनीज को जो माल मिल रहा है, जो वो अवाम के बराह रास्त जेबों से जो है वो अरबों रुपए जो है वो निचोड़ रहे हैं, वो इस अशराफिया के अंदर जो है उसकी बंदर बांट होती है, तो वो बंदर बांट जो है वो बंद हो जाएगी। तो इसलिए वो क्यों चाहेंगे कि अवाम को रिलीफ मिले? लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे हैं कि अब हम बचत करेंगे और डाउन साइजिंग शुरू हो चुकी है, इदारों की निजकारी भी हो रही है, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। देखें, बुनियादी बात ये है कि अदारों की निजकारी नहीं हो रही, ये अदारों की निजकारी के नाम के ऊपर जो है ये खरीदारी हो रही है। और वो कैसे हो रही है कि PIA जो है वो कोई और ख़रीद रहा है और अपना दीगर जो है अदारे उनको ये खुद ही ख़रीद रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह जो है वो हबीब बैंक को जो है वो दिया गया, MCB बैंक जो है वो मियां मनशा को दिया गया, और इससे पहले जो है वो एक और बैंक था जिसको चंद जो है वो जैसे को कहते हैं ना कि लाख में और उसमें करके जनाब लेटर दे के कहा जी कि आप इसको दे दें। ये निजकारी नहीं है, ये सीधी सीधी खरीदारी है, और खरीदारी कर रही है अशराफिया। वो ये चाह रही है कि जो बचा खुचा माल है उसको भी हम ठिकाने लगा दें। मैं वहीं तो कह रहा हूं कि अगर ये संजीदा है, जहां मैं भी आपको ये बताऊं कि मैं ज़रा आया हूं, कोई 15-20 दिन वो ईद के दौरान कुछ और मसाइल थे, तो मैं गांव की सतह पर गया हूं। आप बिलीव करें कि जो पाकिस्तान का आम किसान, आम हारी और आम लोग हैं, वो अपनी चादर चार दीवारी हर चीज़ से जो है वो बेनियाज होके वो बिजली के बिलों में जा रहे हैं, वो ज़हनी मरीज बन चुके हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए सरकारी कमरों में ये सरकारी बाबू और ये इशराफिया अदराक ही नहीं कर सकती कि किस तरह वो सिसक रहे हैं। तो ये क्या रिलीफ देंगे? ये रिलीफ देना तो बड़ी दूर की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुतबादिल एनर्जी की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि इन्होंने क्यों जो है वो मुतबादिल एनर्जी के हवाले से उस तरह रिलीफ नहीं दिया। जो ग्रीन मीटर लगाए जा रहे हैं, वो ग्रीन मीटर जो है एतराज़ है, नहीं इतराज नहीं, जो ग्रीन मीटर लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर अलग से जो है वो टैक्सेस है। वापडा वाले कहते हैं कि जनाब हम तो निजी बिजली पैदा करने वाली कंपनियां हैं, हम क्यों हौसला अफजाई करें जनाब मुतबादिल एनर्जी के मनसूबों की। अगर मुतबादिल एनर्जी के मनसूबों के ऊपर जो है ये वर्क किया जाए तो फिर तो IPPs का धंधा जो है वो बंद हो जाए। IPPs का धंधा बंद होता है तो इस अशराफिया और माफिया का धंधा जो है वो बंद होता है। बात ये है कि ये पाकिस्तान की आवाम की से खून तो निचोड़ चुके हैं, उनका गोदा निचोड़ कर जो है उनको सिसकते हुए और बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह जो है वो मसलते हुए जिस तरह ये जा रहे हैं। ये रियायतों की बातें, ये रिलीफ देने की बातें, ये इंसेंटिव देने की बातें, ये झूठ है, ये बिल्कुल आवाम के साथ धोखा है। अगर ये धोखा और झूठ ना हो तो इन्हें कहें कि बुलाएं IPPs को, ये बुलाएं ESCO को, ये बुलाएं जनाब उनको कि किस तरह। और ये और इन्होंने क्या एक कांड किया है, ये इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख का इतना बड़ा स्कैंडल है कि इसका थर्ड पार्टी अगर आप ऑडिट करवाएं तो आपको अंदाजा हो जाए कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जो इनके बड़े बड़े घर हैं सरकारी बाबुओं के, इनकी अशराफिया के और इनके यहाँ जो ACs जो हैं वो चल रहे हैं, उनके जो बिल हैं वो या आम सार्फिन के ऊपर डाल रहे हैं या फिर उसको ये लाइन लाइसेंस में जो है वो ज़हर कर रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि ये जो बहुत ज्यादा तादाद में जी कुंडे लगे हुए थे। मकसद ये है कि किसी भी तरह उस चीज से जो है वो चीजें जो है वो आगे ना बढ़ सके। बात जो चल रही है आजकल सोशल मीडिया पे, अतीक साहब आपने भी देखा होगा कि हम 3 किस्म के बिल दे रहे हैं, एक बिल की अदायगी दे रहे हैं, एक वो बिजली जो हमने इस्तेमाल की, एक वो बिजली जो चोरी हो रही है, और एक वो बिजली जो कोई और इस्तेमाल कर रहा है। तो सर हम जाएं तो जाएं कहाँ? कानून इस हवाले से कोई मुआवनत फराहम कर सकता है? कोई कानूनी पेचीदगियों के हवाले से हमें बताएं कि क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा, कहाँ मजबूरियां हैं, कहाँ हर्डल्स आ रही हैं, हुकूमत क्या कर सकती है?
ہما یہ اس قدر بڑے سفید ہاتھی ہیں کہ اگر آپ ان کے خلاف قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو آپ کو منہ کی کھانی پڑے گی. حالات اس قدر پریشان کن ہیں. جو یہ بات کر رہے ہیں میرے ساتھی جو آپ کے پروگرام میں موجود ہے، یہ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک طبقہ ہے، یہ حکمران طبقہ جیسے کہہ رہے ہیں، یہ بالکل 100% ان کی بات ٹھیک ہے. انہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح کے جو کرپٹ آپ کے جو ہے وہ محکمے کے افسران ہیں وہ، اور ان کرپٹ افسران کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہ سیاستدان، اور پھر یہ مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشن اور کوارڈینیشن کے ذریعے یہ دھوکہ دہی اور فراڈ کرتے ہیں، اور ان کے ان اعمال کی وجہ سے عوام جو ہے وہ سفر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ابھی یہ بات کر رہے تھے، اگر ہم صرف وابڈا کے محکمے کو ہی لے لیں جو الیکٹریسٹی کے معاملات ہیں، اگر کوئی ایک شخص جو ہے وہ بجلی چوری کرتے پکڑا جاتا ہے، کوئی چھوٹا غریب آدمی، تو اس پر فوری طور پر ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ جرمانہ پے نہیں کرتا اس کی بیل نہیں ہوتی. لیکن جب یہ بڑے جو سفید ہاتھی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، طاقتور لوگ ہیں، جو قانون کو جو ہے ایک کمزور ایک جالے کی طرح توڑ کے باہر نکل جاتے ہیں، ان کا جب کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ تمام لوگ جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، ایکویلٹی نہیں ہوگی، انصاف کا جو معاملہ ہے، جو قانون ہے، وہ سب کے لیے یکساں طور پر اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، تب تک یہ معاملات اسی طرح سے چلتے رہیں گے. آپ قانون کی بات کریں تو قانون اگر آپ بجلی چوری کے حوالے سے جو ہے وہ عام غریب آدمی کے لیے کچھ اور ہے، لیکن جو بڑے اشرافیاں ہیں ان کے لیے کچھ اور ہے. اگر ایک چھوٹا کہیں سے جو ہے وہ 2000 10,000 کی بجلی چوری کر لیتا ہے وہ جرم ہے، اس کو سزا دینی چاہیے. لیکن جو یہ اتنا بڑا آئی پی پیز کے ذریعے اور دیگر اس طرح کے معاملات اور ان معاہدات کے ذریعے اس ملک کو اور اس ملک کے ایک ایک روپے کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو کون پکڑے گا؟ اچھا، جس طرح عتیق صاحب آپ بات کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے احتجاج کیا، ان کا احتجاج بجا ہے، اس لیے ان کو ریلیف دینے کا سوچ رہے ہیں یا رعایت کا اعلان کر دیا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس احتجاج کے دائرہ کار کو وسیع کر دیا جائے تو شاید عوام کی سنوائی ہو سکے؟ پہلے تو انٹرسٹنگ بات یہ دیکھیں کہ انہوں نے بجلی کے نرخ بڑھانے کے حوالے سے بیان جاری کروایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 200 یونٹ کے آگے اتنا، جب 201 یونٹ ہو جائے گی تو اس کی قیمت یہ ہو جائے گی. اس اعلان کے بعد جو ہے وہ میڈیا نے شور مچایا، لوگوں نے شور مچایا، اخباروں میں خبریں آئیں. اب پھر اسی ریلیف کو جو ابھی نہ اس پر امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اور نہ ابھی تک جو ہے وہ واپس آیا ہے، اس کے صرف ایک زبانی جمع خرچ پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا ہے. بھائی اگر تم نے عوام کو ریلیف دینا ہے تو پریکٹیکلی کوئی دو نا، ان کے لیے بجلی سستی کرو، ان کے لیے پیٹرول سستا کرو. ابھی تو یہ معاملات جولائی کے بعد جو بل آنے ہیں ان پر سامنے آئیں گے. یہ تو صرف زبانی جمع خرچ ہے، یہ تو صرف زبانی جمع خرچ 100% ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا تھا اب اس پہ ریلیف دے دیا ہے، یہ کر دیا اس پہ ریلیف دے دیا ہے. بھائی زبانی جمع خرچ ہے، ابھی تو پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن جب اس کی ہوگی تب دیکھا جائے گا. جب بل آئیں گے تو سر ابھی جس طرح سے عتیق صاحب بات کر رہے ہیں، اگر ہم اسی کو دیکھیں، صرف روایتی بیانات کا سہارا لینا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ اچھا وقت آنے والا ہے، مشکلات گزر گئی ہیں، ہم نے بہت مشکل وقت کاٹ لیا، اب تو آسانی کا وقت آ گیا ہے. سر آپ کو لگتا ہے کہ عوام اس چیز کو، اس چورن کو کب تک سمجھے گی کہ ہاں جی ابھی ہمارا مشکل وقت نکل گیا، اب تو ہم اچھے وقت میں ہیں؟ ہمارا تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں کہ آخری وقت چلنے پہ آ گیا، آخری سانسوں پہ. اب تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ ایک سے دوسری لائٹ آن کریں گے تو پتہ نہیں کتنے یونٹس کا بل ہمیں دینا پڑے گا. سر صرف ایک بجلی کا مسئلہ اگر حل ہو جائے، آپ کو لگتا ہے کہ عوام تھوڑی بہت بہتری کی زندگی کی طرف آ جائے گی، خوشحالی کی طرف آ جائے گی؟ ہما آپ کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ آپ خاتون خانہ ہیں، گھر بھی چلاتی ہیں، اور بجلی کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک بتی جلانی ہے دوسری نہیں جلانی، یہ مطلب یہ ایک دباؤ ہے نا، معاشی دباؤ ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ ہو نہیں سکتا، حکمران کرنا نہیں چاہتے. حکمران، یہ جو حکمران طبقات ہیں یہ کرنا نہیں چاہتے، یہ صرف اپنی دولت میں اضافے کرنے کے لیے، اپنے مال میں اضافہ کرنے کے لیے مختلف انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کیے ہوئے ہیں. اس کے ذریعے یہ مال کماتے ہیں، اس کے ذریعے یہاں سے دولت کماتے ہیں، اور یہاں سے لوٹ کھسوٹ کر کے یہ باہر لے کے چلے جاتے ہیں. اور سارے ہی میں مطلب صرف اس میں سیاستدان، یہ صرف بیوروکریٹس نہیں ہیں، بہت سارے مقدس اداروں کے لوگ بھی ہیں جن کی بہت ساری جائیدادیں یہاں آئیں، اور ان کی پوری زندگی کی تنخواہیں آپ ملا لیں، ان کی وہ پوری تنخواہیں اتنی نہیں ہوں گی جتنا ان کی جائیداد سامنے آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے ہی ایسے، یہ سب ایک طبقات ہیں. میں آپ کو عرض کروں، یہ تو اب حکمران ایسے ہیں کہ صرف کہہ دیتے ہیں نا ہم یہ کریں. یہاں ایک حکمران تھے جس کو ضیاء الحق کہتے ہیں، آپ شاید اس وقت چھوٹی ہوں گی، میں اس زمانے میں بھی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. ضیاء الحق پاکستان کا ایک ایسا حکمران تھا جو قرآنی آیت پڑھ کے جھوٹ بولتا تھا، قرآنی آیتیں پڑھتا تھا پہلے اور اس کے بعد پھر جھوٹ بولتا تھا.
کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں تھا. یہاں تو ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں. بنیادی جو وجہ ہے عوام کے ساتھ کوئی آدمی مخلص نہیں ہے. عوام کی جو مجبوری ہے. پھر ہوتا کیا ہے دیکھیں بات سنیں, جب اس قسم کے حالات ہو جاتے ہیں آپ عوام کو پوچھتے نہیں ہیں. عوام پر عوام ووٹ دیتی ہے, عوام پر ویٹ کرتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمارے دیکھیں یہ دو آپ نے علیحدہ باتیں کر دیں. ایک ہے معاشی دباؤ, ایک ہے عوام کو ووٹ. عوام کوشش کرتی ہے ووٹ دے کے, عوام جو بے بس جو غریب آدمی ہے جو کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ, وہ اپنے ہاتھ میں ووٹ کی پرچی کو دبا کے رکھتا ہے, اور 5 سال کے بعد جب اس کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان لوگوں کو منتخب کیا جو اسے ریلیف دے سکیں. لیکن وہ پرچی تو مجھے دیتے ہیں, جیت فرق بٹی جاتے ہیں. یہ اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. یہ بھی ایک پرابلم ہے نا. دیکھیں یہ پرابلمز علیحدہ علیحدہ ہیں. لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ اگر آپ تاریخ دیکھیں دنیا کی تو جب انقلاب فرانس آیا تو انقلاب فرانس پہ انہوں نے ان لوگوں کی بھی گردنیں کاٹ دی تھی جن کی گردنوں پہ یہاں میل نہیں تھی اور گردنیں ان کی وائٹ تھی کہ یہ محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں عوام مجبور ہو جاتی ہے. پھر اگر آپ عوام کو ان کے حقوق نہیں دیں گے تو پھر سڑکوں پہ ہی آئیں گے نا. وہ کیا کریں گے؟ اب آپ دیکھیں ہمیں بجلی کس طرح مل رہی ہے. دیکھو ہما ایک بات سنو, ہما ایک میری بات سنیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں بجلی کس ریٹ پر مل رہی ہے آپ کے سامنے ہے. آزاد کشمیر میں کس ریٹ پر مل رہی ہے. دیکھیں احتجاج ہی رنگ لایا نا سر, احتجاج کے بعد ہی ہوا نا. جو آپ نے انقلاب کی بات کی نا, انقلابات روز روز نہیں آتے. انقلابات کے لیے ایک ماحول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. عوام سوچتی ہیں, لیکن جب عوام بے بس ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر عوام کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ سڑکوں پر آ جائیں. عوام دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نہ کرے پاکستان میں وہ وقت ہے کہ بغیر لیڈر کے عوام باہر سڑکوں پہ نکل آئیں, اس سے بہت زیادہ خرابی ہو جائے گی. لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں, حالات اسی طرف جا رہے ہیں. لیکن حکومت اگر بہترین لائن اختیار کرے تو حالات کو بہتری کی جانب لے جایا جا سکتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہتے. ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, یہ حالات بہتر نہیں کرنا چاہتے. دیکھیں کیا ہماری اس سے بڑی اور کیا بدقسمتی ہوگی کہ ہمارے پارلیمنٹ میں 400 لوگ, میں آپ کو عرض کروں, میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, 400 لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو پاکستان کا وزیر خزانہ بنایا جائے. پارلیمنٹ کا کوئی, اور یہ صرف نہیں اس حکومت نے کیا, اس سے پچھلی حکومت نے یہ کیا, اس سے پچھلی حکومت نے بھی کیا. یا کوئی بھی سجیشن دینی ہونا تو وہی ہے جو IMF نے کہنا ہے. اس کو اب بھی ہم ڈسکس کریں گے. ناظرین, آج کا ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ شرجیل انعام میمن کے بیان کے حوالے سے. منشیات بڑا اور سنگین مسئلہ ہے اور محکمہ نارکوٹکس کی فورس بڑھا رہے ہیں, اور استعداد کار بڑھانے سے یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ہوگا ہمارا بنیادی سوال اپنے تینوں مہمانوں سے, لیکن اس چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ واپس آئیں گے, آج کے دوسرے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. شرجیل انعام میمن کے بیان کو ملک میں دھڑلے کے ساتھ منشیات کا کاروبار چل رہا ہے, یہ ایک بڑا اور سنگین مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. اور اس کو حل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سجیشن دیا ہے کہ محکمہ نارکوٹکس کی نفری اور استعداد کار بڑھا رہے ہیں, انشاءاللہ جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. فاروق بھٹی صاحب, کیا صرف نفری بڑھانے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ خود زبانی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا اور سنگین مسئلہ ہے, اور ہمارے سامنے بہت ساری ایسی خبریں ہیں آئے روز. ہمارے تو تعلیمی ادارے بھی محفوظ نہیں اس منشیات کے مافیا سے, تو باقی کسی جگہ ہم کیا دیکھیں گے؟ دیکھیں, یہ بیان جو ہے وہ شرجیل انعام میمن جو ہے وہ دے رہے ہیں. یعنی شرجیل انعام میمن صاحب کو چاہیے تھا کہ یہ بیان جو ہے وہ سندھ حکومت کے کسی اور سے دلوا لیتے. وہ شاید بھری بوتلیں جو ہیں وہ لوگ نہیں بھولے شرجیل انعام میمن صاحب کی. اور جو منشیات کی آپ بات کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سندھ کابینہ کے وزیر ہیں ان کا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جائے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ الکوہل کی کتنی تعداد ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ سٹیٹمنٹ وہ دے رہے نفری بڑھانے کا نہیں ہے. نفری بڑھانے کے نام کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نوکریاں کریٹ کر کے مزید مال جو ہے وہ کمانا چاہتے ہیں. اور جہاں تک آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں تو وہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. اور منشیات جو ہے وہ اس وقت میں نے کہا کہ جو مافیا اور اشرافیہ اور ان کے ہاتھ سے سارا کچھ جو ہو رہا ہے, وہ جو اس وقت خطرناک بیماری جو ہے وہ بڑے بڑے گھرانوں کو لگی ہے وہ آئس کی ہے. اور اس میں جو ہے اللہ ماشاءاللہ 80 سے 85% جو ہے وہ اشرافیہ کے ہی بچے ہیں, جو نہ صرف جو ہے ان کی حرام کی دولت کو
سر اس کی کیا وجہ ہے کہ سب سے زیادہ ایڈکشن ہمیں ایلیٹ کلاس میں ہی نظر آتی ہے؟ اور یہ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیواؤں کے آنسوؤں کے اوپر جو ہے اور غریبوں کے خون نچوڑ کر جو ہے وہ حرام کا جو انہوں نے مال کمایا ہوتا ہے، اس مال سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ان کی جو اولادیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ میں بریگیڈیئر امتیاز بلا کی آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں۔ بریگیڈیئر امتیاز بلا جس کی ایک بولتی تھی باقاعدہ جی کہ بے نظیر بھٹو کے خلاف جو ہے اس نے باقاعدہ وہ ایکشن کروایا، آپریشن مڈ نائٹ جیکال جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور اس میں اس نے بہت سارے اور بلنڈر کیے، بیواؤں کے مکانوں پر قبضہ سارا کچھ کیا۔ آج اس کے بیٹے جو ہیں وہ اس کی جائیداد سے بے دخل کر رہے ہیں، کبھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ پاگل خانے بھیج دیا جائے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال جو ہے وہ سامنے ہے کہ اگر بریگیڈیئر امتیاز بلے جیسا شخص جو ہے جو آپریشن مڈ نائٹ جیکال اور اس وقت کا اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ رہا تھا، آج اس کی حالت جو ہے یہ اس اشرافیہ کے اور ان کے لیے جو ہے اس لیے بھی زیادہ مینشن کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت ہمارے تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہیں، چاہے سکولز ہوں، چاہے یونیورسٹیز ہوں یا ہمارے کالجز ہوں، ان کو محفوظ بنانے کے لیے تو یقیناً یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کا سوچا جا رہا ہے، یا مافیاز پر اٹیک کرنے کا اب سوچا جائے گا؟ دیکھیں بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اس تعلیمی اداروں میں کون ہے جو منشیات پہنچا رہا ہے، کون ہے جو ہے سارا سسٹم چلا رہا ہے۔ جی دیکھیں یہ آئس جو ہے یہ بنیادی طور پر کہاں سے رہی ہے، اس کے روٹ کازز جو ہیں وہ کیا ہیں، اس کو کون سا مافیا سپورٹ کر رہا ہے؟ کیا کہ مقامی انتظامیہ کے بغیر یہ سب کچھ ممکن ہے؟ کیا پولیٹیکل سپورٹ کے بغیر یہ ممکن ہے؟ کیا بڑے لیول کے اوپر جو سارا کچھ جو ہے یہ چل رہا ہے یہ ممکن ہے؟ یہ نہ صرف جو ہے وہ تعلیمی اداروں تک پہنچایا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کی نوجوان نسل کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے باقاعدہ وہ جس طرح آپ انڈینز فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ پورے کا پورا مافیا کس طرح جو ہے وہ ہیومن سمگلنگ کرتا ہے، دبئی میں جو ہے وہ لوگوں کو شفٹ کیا جاتا ہے۔ سب کو پتہ ہے، یہ باتیں زبانیں زدیں عام ہیں، لیکن اس مافیا کو ٹریپ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ یا یہ ادارے کس لیے نارکوٹکس فورس کر سکے گی؟ جی نارکوٹکس والے کیسے کر سکیں گے؟ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا پڑے گی، اور اس کے لیے سنجیدہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور جب آپ کے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ منشیات فروشوں کو سپورٹ کریں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ میں آپ کو سمپل یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اے این ایف کی زمین جو ہے جو منشیات فروش تھے اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو کاشن کرتے ہیں۔ یہ کوئی بڑے علاقے کی بات نہیں ہے، یہ بچے کی ہے، یہ ننکانہ صاحب کے پاس نا۔ اس زمین کو جو ہے وہ مافیا نے اسی مافیا نے مل کے جو ہے وہ نیشنل بینک کے جو لوگ تھے ان سے ملا کے اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے لے لیے، کروڑوں نہیں روپے، اربوں روپے جو ہیں وہ زمین کے نام پر حاصل کر لیے گئے، اور سب ٹھیک ہے۔ اے این ایف جو ہے وہ اس پر کیوں خاموش ہے؟ اس میں دو چیزیں آ گئیں، ایک تو وہ مسئلہ جو شرجیل انعام میمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ منشیات ایک بہت سنگین اور بڑا مسئلہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ دوسرا سجاد ترین صاحب جو سجیشن انہوں نے دی ہے کہ ہم اینٹی نارکوٹکس فورس کو بڑھا رہے ہیں، اس کو بڑھانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سر جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں اس سے پریویس ہم دیکھ سکیں کہ اینٹی نارکوٹکس فورس جاتی ہے، کہیں چھاپے مارے جاتے ہیں، تو سر صورتحال آپ کے سامنے ہوتی ہے، کیا اکیلا یہ محکمہ کام کر سکے گا اور اس اتنے بڑے اور سنگین مسئلے کو کنٹرول کر سکیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر حکمران چاہیں تو یہ کنٹرول ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ جو نارکوٹکس کا ادارہ بنایا ہوا ہے اس کو آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہے، جیسے رانا ثناءاللہ پر مقدمہ درج کیا گیا اور اس پر پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا گیا اور کتنی بڑی تعداد میں ڈالا گیا اور بعد میں پتہ چلا وہ سب جھوٹ تھا، جھوٹا مقدمہ تھا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، فورس میں اضافہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو منشیات ہے یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کو یہ جو ایلیٹ اور سپرا ایلیٹ کی جو ہمارے ہاں موجودگی ہے اور ان کے جو بچے ہیں یہ ان کا زیادہ پرابلم ہے۔ غریب آدمی تو اپنی غربت میں ہی لگا رہتا ہے، روٹی کا اس کو مسئلہ لگا رہتا ہے۔ یہ جو ہے نا، اور کراچی کیونکہ ایک بڑا شہر ہے، وہاں پر بڑے تعلیمی ادارے بھی ہیں، ویسے بھی مطلب وہاں منشیات کی جو ہے نا بڑا وہ ہوتا ہے۔ یہ جو بھٹی صاحب نے بات کی نا الکول کی، الکول کو وہ سندھ منشیات میں نہیں لیا جاتا، وہ اور منشیات کی بات کر رہے ہیں کہ تو یہ جو منشیات ہے جس میں چیس ہے، ہیروئن ہے، آئز ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ اس کو ختم کرنے کے لیے اگر حکومت سنجیدہ ہو اور حکومت سنجیدہ ہو کہ کوئی پالیسی بنائے، اس پالیسی پر کوئی عمل درآمد ہو تو پھر تو یہ بات ہو سکتی ہے۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کسی منشیات فروش کو اگر پکڑنے کے لیے پولیس جاتی ہے تو اسی پولیس کا کوئی اہلکار اس کو پہلے بتا دیتا ہے اور وہ وہاں سے بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ کراچی کے بہت سارے علاقے ایسے ہیں،
پورے پاکستان کی بات کروں، صرف ایک کراچی کی نہیں، وہ بہت سارے لوگ، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ روزانہ کروڑوں روپے کی منشیات فروخت ہوتی ہے، اور تھانے بھی وہاں موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، انتظامیہ بھی موجود ہے، اور سارے نارکوٹکس کے ادارے بھی جو آپ موجود بات ہیں۔ کریں کلوزنگ ریمارکس میں آپ سے لوں گی عتیق صاحب، ابھی سجاد ترین صاحب نے 2 باتیں کی ہیں، ایک تو یہ کہ جب پکڑ دھکڑ کی بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ باتیں گردش کر رہی ہیں یا پھر کسی کو پکڑنے کے لیے چھاپا مارا جاتا ہے تو پہلے سے اطلاع موجود ہوتی ہے، فراری ہو جاتی ہے، لوگ فرار ہو جاتے ہیں۔ دوسری جانب یہاں پہ بھی ہمیں کوانٹٹی کا ایشو آتا ہے کہ اتنی کوانٹٹی میں منشیات برآمد ہوگی تو پھر سزا مل سکے گی، اتنی کوانٹٹی میں ہے تو ایکیوزڈ ہے، ادروائز نہیں ہو سکے گا۔ سر تھوڑا سا اس کو ویریفائی کیجئے گا، پھر میں سجاد ترین صاحب کی جانب واپس آؤں گی۔ دیکھیں قانون تو بڑا کلیئر ہے، اس پہ کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس ایکٹ ہے، اور اسی طرح جو ANF ہمارا ادارہ ہے وہ موجود ہے نیشنل لیول پہ بھی، اسی طرح پروونشل لیول پر بھی جو ہے، چونکہ پروونس کے معاملات الگ ہیں، وہ ادارے موجود ہیں، سسٹم موجود ہے، سب کچھ آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ صاف نیتی سے، دیانتداری سے کام کرنا مسئلہ ہے۔ آپ کے پاس قوانین کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے پاس نفری کا بھی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم نہیں ہے، پرابلم آپ کے اندر جو ول ہے کام کرنے کی، اور جو صحیح معنوں میں ان مافیاز کو اور اس طرح کے لوگوں کو پکڑنے کا جو آپ کے اندر کا معاملہ ہے وہ اصل میں خراب ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس آپ کو میں سمپلیفائی اس کو کر دیتا ہوں کہ ہر تھانے کی حدود میں جہاں جہاں منشیات فروشی کا عمل جاری ہے، SHO کی وہ ایکسیس میں ہے، SHO جو ہے کوئی کسی بھی تھانے کا جس کی حد میں یہ سب کچھ کام ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو پکڑنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اوپر سے جس کی کال آ جاتی ہے اس کو فیس کرنا اس کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ پھر اگر کہیں کوئی پکڑا بھی جاتا ہے تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے اس کو جو اپ ٹو مارک جو ہے، اپ ٹو دی مارک جو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ جو ایویڈنس جو کلیکٹ کر کے اس نے جب کورٹ میں اس کو چالان سبمٹ کرنا ہے اور اس پر جو اس نے شہادتیں دینی ہے، جو اتنا سفیشینٹ مٹیریل اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اس کو کنویکٹ کرا سکے، وہاں پر ایشو ہے۔ فورس بڑھانا مسئلہ نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی جو ہے نا، کیپیسٹی بلڈنگ بیسیکلی ان کا کرنا ضروری ہے۔ آپ ان کو وہ تمام ذرائع جو جدید ذرائع ہیں وہ ان کو دیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے، اور پھر ان کو فری ہینڈ دیں کہ یہ قانون کے مطابق جو ہے یہ کام کر سکیں۔ پھر جب یہ کورٹس کے اندر جاتے ہیں، آپ بات کر رہی ہیں کہ کم اگر نکل آئے تو دیکھیں 9A-B-C کا ہم لوگ ذکر کرتے ہیں، جو کنٹرول آف نارکوٹکس سبسٹانس ایکٹ جب اس پہ کسی پر لگتا ہے تو اس کی جو اس کو انہوں نے جو ہے وہ مزید اس کو جو ہے وہ سمپلیفائی بھی کر دیا ہے اور اس کو سیگری بھی کر دیا ہے۔ جس کے پاس سے جتنی مقدار نکلے گی اتنا ہی اس پر جرم ہوگا اور اتنی ہی اس کے ٹرائل ہوگا اور اتنی ہی اس کی سزا ہے۔ وہ جیسے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی سزا بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایشو یہ ہے کہ یہ فورسز بڑھا کے صرف بندے اپنی بھرتی کر کے ان کو تنخواہیں دیں گے، اور معاملہ جو اصل کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اور پھر ہر تھانے کی حدود میں جہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ عتیق صاحب، آپ کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، ہمارا کرائم ریشو بھی صرف اس ڈرگز کی وجہ سے ہی دن بہ دن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے یقیناً آپ مجھ سے بہت زیادہ بہتر انداز میں اویئر بھی ہیں اور آپ بتا بھی سکتے ہیں۔ سر کرائم ریشو کو ختم کرنے کے لیے ڈرگز کو کنٹرول کرنا اس وقت کتنی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں آپ کوئی بھی ڈرگ ایڈکٹ ہے، خدا نہ خواستہ اگر اس کے حوالے سے دیکھیں، اس کی آپ سٹوری اگر جاننے کی کوشش کریں تو وہ چھوٹی چھوٹی چوری سے شروع ہوتا ہے اور پھر انفارچونیٹلی وہ کسی کے مرڈر تک چلی جاتی ہے۔ سر چھوٹی چھوٹی چوری بھی ہے اور حالات بھی ہیں قصوروار، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بالکل، ایک شخص جو ہے وہ ایک پوری فیملی اور ایک پورے خاندان کا سسٹم جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے، وہ اس کا پیوٹل پوائنٹ ہے۔ اگر ایک ڈسٹرب ہوتا ہے تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ پوری فیملی کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ تو آپ دیکھ لیں پھر سوسائٹی میں اس کا کس قدر نقصان ہوتا ہوگا۔ سر معاشرے کی بہتری کے لیے سجاد ترین صاحب، میں نے کہا تھا میں واپس آپ سے کلوزنگ ریمارکس لوں گی۔ سر معاشرے کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کرائم ریشو کو کنٹرول کیا جائے، حالات سازگار ہوں گے تو کرائم ریشو نہیں بڑھے گا، لوگ ایڈکشن کی طرف نہیں جائیں گے۔ بیسک تو پھر وہیں پہ بات آتی ہے نا کہ جب تک ہم عوام کو صحیح فراہم نہیں کریں گے، ان کی نیسیسٹیز پوری کرنے کا موقع نہیں دیں گے کہ وہ صرف بنیادی ضروریات ہی پوری کر لیں، تب تک ہم باقی چیزوں کو کبھی بھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ذرا تاریخی حوالے سے۔ بھٹی صاحب نے یہاں بات کی کسی بریگیڈیئر کی کہ اس کے بیٹے نے آج اس کو ٹھڈے مار کے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بھٹو خاندان کے ساتھ جس نے ناانصافی کی ہے، ضیاء الحق سے آپ دیکھ لیں، مولوی مشتاق تک اور بہت سارے لوگوں کو، ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے، جس میں آج وہ بریگیڈیئر بلّہ بھی شامل ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ معاشی ناہمواری جو ہے وہ بڑی وجہ ہے کرائم کی۔ بالکل ایسے معاشی ناہمواری جو ہے نا، ایک طرف آپ دیکھ
دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپے کی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں, اور دوسری لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مطلب بجلی کا ایک پنکھا چلاتے ہیں اور اس کا بل دینے کے لیے نہیں ہے. یہ بھی وجہ ہے جو کرائم بڑھ رہا ہے. اگر ان معاشی ناہمواریوں کو کنٹرول کر لیا جائے تو یقیناً ملک میں پرامن فضا قیام ہو سکتا ہے, اس کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے, اور اس میں بہت ضروری ہے کہ حکومت اپنا کردار ادا کرے اور لائے عمل اور اسٹریٹجیز اور پالیسیز پر غور کرے. اپنے تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ناظرین آپ سے اجازت لیں گے, اللہ نے کے بعد.